अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कुछ अहम इश्यूज़ पर हम बात करें। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया कि अगले माह अगस्त 2023 में वो मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। फिर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट किस तरह से होनी है, महदूद होनी है, तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ने की बात है और इंतखाबात का एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे अंदाज़े और ख़यालात ये थे कि शायद ये साल इलेक्शन का साल नहीं है, बर वक्त इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अब तक जो तमाम तर इशारे हमें मिल रहे हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शंस अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, या एटलीस्ट ये हुकूमत अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी करके घर चली जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा। और उसके बाद आया सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ मामलात मज़ीद ताख़ीर में जा सकते हैं या फिर निगरान सेटअप वक्त पर ही इलेक्शंस करवा देगा, क्योंकि ये पंजाब और KP में हमने देखा कि जो 90 रोज़ की मुद्दत होती है उससे काफ़ी एक्सीड कर गया हुआ है मामला, और वहाँ पर केयर टेकर सेटअप ही मामलात को चला रहे हैं। इसके साथ साथ IMF का मामला, और फिर बार बार वज़ीर आज़म भी इसको एक बहुत IMF के प्रोग्राम की कड़ी शराइत की बात कर रहे हैं, और फिर जो ख़ास तौर पर बिजली की कीमत में बड़े इजाफे का मामला है, उसके बाद यकीनन एक आम आदमी जो कि पहले ही बहुत बुरे तरीके से पिस चुका है, उसके लिए मज़ीद इम्तिहानात होंगे और उसका गुजारा मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारी और शराइत और इस्लाहात का IMF तज़किरा कर रहा है जिनका भी होना उनके मुताबिक बाकी है, जो पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है। तो ये आने वाला वक्त खासा एक मुश्किल वक्त पाकिस्तान के लिए होगा। मैं चाहूँगा इन दो अहम इशूज़ पर आज के हम प्रोग्राम में बात करें। इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें फिल वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शिराजी साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। शिराजी साहब, कैसे देखते हैं, अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलानात हो रहे हैं, कहा जा रहा है अगला महीना हुकूमत मुद्दत पूरी करके घर चली जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, बज़ाहिर राह हमवार होती हुई नज़र आ रही है कि इंतखाबात होंगे और अक्टूबर और नवंबर की जो बात थी उसी टाइम फ्रेम में मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है वो तो मुझे लगता है कि बड़ा ही गैर ज़रूरी किस्म का है, क्योंकि जब 12 अगस्त को इस पार्लिमान की मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद तो मेरा ख्याल में पार्लिमान का वजूद रात 12 बजे के बाद बाकी नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगस्त में ज़ाहिर सी बात है हुकूमत पे जाना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल अगर कोई कहीं पे उबाम मौजूद था तो उसको भी दूर कर दिया गया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कुछ नई नई बातें होना कोई अनहोनी बात नहीं है। क्योंकि अगरचे 2 सूबों में जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी, उसके बाद आईन पाकिस्तान तो ये कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि दोनों सूबों में जो निगरान हुकूमतें हैं वो 3 माह से आगे बढ़ गई और अब तक चल रही हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि शायद इस मुल्क के अंदर पार्लिमान की मुद्दत पूरी हो जाए, उसके बाद भी हुकूमतें बाकी रहें तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल अब ये क्लैरिटी तो आ गई है कि मौजूदा हुकूमत बहरहाल अगस्त की 12 तारीख को या फिर 14 तारीख को घर चली जाएगी, और इस दौरान यकीनी तौर पे निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली जाएगी, और जो नया निगरान वज़ीर आज़म होगा वो अपनी काबीना के साथ अगले मामलात को देखेगा। और साथ में रह गया इलेक्शन, तो जाहिर सी बात है मेरा ख्याल में इस मुल्क की जो बड़ी जमातें हैं, बिलखुसूस जो इस वक्त इक़्तिदार में भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ तो पहले ही चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो मेरा ख्याल में कोई जमात जो बड़ी या छोटी हो, वो ये नहीं चाहेगी कि इस मुल्क के अंदर ये एक नई नज़ीर कायम हो कि जब एक पार्लिमान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ले तो उसके बाद कोई निगरान सेटअप आए, और वो तवील मुद्दत के लिए होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात इसको सपोर्ट करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं, और जिस फिर तेज़ी के साथ इंतखाबी इस्लाहात भी हो रही हैं, गोया कि कमेटी पार्लिमान की सारे मामलात को देख रही है, और मुमकिन तौर पर अगले जो उससे अगले हफ्ते में इन इंतखाबी इस्लाहात के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुक़्तदर हलकों को भी इस बात का इदराक है कि अब जो नया मैंडेट देना है किसी को भी, जिसने भी लेना है, उसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर मामलात को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। क्योंकि लोग मेरे ख़्याल में अगरचे महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, नए बजट के ज़रिए IMF शराइत के नतीजे में नए बोझ उन पे लादे जा रहे हैं, वो बिजली की कीमतों में हों, वो गैस की कीमतों में हों, या रोज़मर्रा की जो महंगाई है, हर सूरतों में अवाम के लिए नई एक मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन राइट लोग सर, कम अज़ कम इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि इलेक्शन होंगे तो शायद उसके बाद हालात बेहतर हो। तो इलेक्शन की ताख़ीर मेरा ख्याल में आपको किसी को भी इलेक्शंस की राह हमवार होती हुई बज़ाहिर नज़र आ रही है। आज़म चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम कहूँगा। आज़म चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं अब जो बहुत सारे इबाम थे, क्या वो सब ख़त्म हो गए हैं? बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे,
اور پھر حکومت جانے کا بھی باضابطہ اعلان وزیر اعظم صاحب نے کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں اس وقت بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور جس طرح سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی، سیاسی جماعتیں میرے حال ساری چاہتی ہیں کہ وقت پر انتخابات ہو جائیں، کیونکہ نگران حکومت ہم نے پہلے جو پنجاب اور کے پی کا جو آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کے یہ آئینی ایک معاملہ ہے، اور ان انتخابات کو بھی وقت پر ہو جانا چاہیے تھا 90 دن کے اندر، اور یہ ایک بڑی غلط اگزامپل یہاں پہ سیٹ ہوئی ہے ان دو صوبوں میں انتخابات کو التوا میں ڈال کے۔ اس لیے اگر وفاق کے اندر یہ التوا میں ڈالا جاتا تو میرا خیال ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ایک منتخب حکومت کی ضرورت ہے۔ کوئی انٹرم گورنمنٹ اس معیشت کو آگے لے کے نہیں چل سکتی، اور نہ ہی اس کو مستحکم کر سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ بہت مشکل سے ہماری ایک ڈیل ہوئی ہے، اور 9 ماہ کا جو پیکج انہوں نے ہمیں دیا ہے اس میں انٹرم سیٹ اپ ختم ہوتے ہی آگے نئی گورنمنٹ آنی ہے، وہ اگلا پروگرام کو آگے لے کے چل سکتی ہے۔ اگر انٹرم گورنمنٹ کو آپ پرلونگ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈونر ایجنسی آپ کو اس میں سپورٹ کرے گی یا مزید قرضہ آپ کو دے گی۔ تو لہٰذا اس وقت پاکستان کے اندر شرائط صاحب درست بات کر رہے ہیں، ایک تو مہنگائی کا بہت بری صورتحال ہے، لوگوں کی توقعات ہیں کہ کوئی نئی منتخب حکومت آئے، کوئی اس چیز پہ توجہ دے، لوگوں کی زندگی انرجی بہت مہنگی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹس منیمائز ہو گئی ہیں، آپ کا ریمیٹنس نہیں آ رہا۔ لہٰذا ملک کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک مستحکم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ان چیزوں کو ٹھیک کرے۔ لیکن جو ماضی کی ابھی ایک دو ایگزامپلز ہیں ان کو دیکھ کے ایک آپ کو ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب نگران سیٹ اپ فاق میں آ کے وہ بھی آگے پر لانگ نہ کر جائے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ ایسی صورتحال ہوئی تو ہمارے لیے میرا خیال ہے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ پاکستان کو آگے چلانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہو، چاہے وہ آگے آنے والے الیکشن کے بعد منتخب گورنمنٹ ہو۔ ایسا ہے کہ ابھی آج آپ کو یاد دیکھا ہوگا آپ نے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ انہوں نے لاہور میں ایک کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اس میں یہ اعلان کیا کہ ہم انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ شرائط صاحب درست ہے کہ جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، وہ تینوں بظاہر ہمیں لگ رہی ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں اور وہ کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ 14 تاریخ کو اسمبلیاں تو ڈیزالو ہو جائیں گی، لیکن الیکشن کی جو ہے نا وہ ابھی اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں جی وہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو ماضی میں استحقاق جس طرح استعمال کیا ہے پنجاب اور کے پی میں، اگر اس طرح استعمال کیا جائے گا تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، اب یہ دیکھنا ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشنز میں اگر ہم یہ زیوم کر بھی لیں کہ ہم بر وقت جا رہے ہیں تو الیکشنز کا ماحول کیا ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی، یہ بھی واضح کیا رانا ثناء اللہ صاحب اور مختلف پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے بیانات ہیں کہ انتخابی اتحاد کی طرف وہ نہیں جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو پی ڈی ایم کی شکل ہے یا اس وقت حکومتی اتحاد ہے، یہ الیکشنز میں اپنی اپنی جگہ پر ہوگا۔ محدود سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہاں تک ہوگی، کہاں تک نہیں ہوگی۔ اور پھر جو الیکشن کیمپین ہے وہ یہ جماعتیں جو اکٹھی حکومت میں رہی ہیں یہ کیا ایک ہی جماعت کے خلاف کریں گی، یا یہ ایک دوسرے پر بھی الزام تراشیاں اور چیزیں لگائیں گے؟ ماحول کیا ہوگا؟ اور پھر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ الیکشنز کا سب سے زیادہ مطالبہ کرتے تھے، لیکن وہ 9 مئی سے پہلے کی بات تھی، پارٹی کی شکل کچھ اور تھی، حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ اور آنے والے انتخابات میں اس جماعت کا مستقبل کیا ہوگا جو کہ ایک پاپولر تصور کی جانے والی کچھ حلقوں میں جماعت تھی؟ میں ایک بریک کے بعد اس پر دونوں معزز مہمانوں کی رائے لوں گا، ساتھ جی ویلکم بیک۔ افتخار شاہد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ماحول کیا نظر آ رہا ہے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں؟ ایک تو سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، پھر ہمیشہ سے جس طرح سے ایک انتخابی مہم میں اپوزیشن کی ایک جماعت ہوتی ہے، حکمران جماعت ایک ہوتی ہے، ساتھ ایک دو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہم نے دیکھی جو ماضی کا پیٹرن رہا ہے، لیکن ابھی تو بہت ساری جماعتیں ایک حکمران اتحاد میں ہیں۔ الیکشن کیمپین کا کیا سما آپ دیکھتے ہیں؟ جو انتخابی مہم جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، جس کا بھی تذکرہ اعظم چوہدری صاحب نے بھی کیا کہ ہم انتخابی مہم کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ کیسے ہوگی؟ کیا یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک جماعت کے خلاف کیمپین کریں گی؟ اور وہ جماعت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
نہیں خیال کہ یہ ساری جماعتیں اور ان کا اتحاد اسی طرح جو ہے وہ الیکشن کے دوران بھی برقرار رہے گا، بلکہ میرے خیال میں یہ ایک پسند کی شادی نہیں تھی بلکہ جبراً ایک شادی تھی کہ جو بہرحال ایک جماعت کو اقتدار سے باہر کر کے اور اس کے بعد ایک الیکشن کی راہ مار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ 1.25 سال انہوں نے حکومت بھی کر لی ہے، لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی حکومت کا جو دن آخری ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، اس سے پہلے گھر کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور کوئی اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ الیکشن 60 دن نہیں 90 دن کے بعد ہونے چاہیے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ 60 دن کے بعد ہونے چاہیے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کر بھی لیا ہے تو دبئی میں بیٹھ کے جو فیصلے کر رہے ہیں اس میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ میرا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے۔ تو میرا خیال ہے ارسلان کہ یہ اتحاد ہمیں الیکشن کے دنوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اگرچہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے مفلر وہ لے کے پنجاب گئے تھے، اور شاید انہیں یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب اور کچھ اور الیکٹیبلز ان کے حوالے کیے جائیں گے اور ان کی پارٹی کو وہاں پہ ایک سپیس ملے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو اہم اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کو یہ عمل ان کا پسند نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری صاحب وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے ہیں۔ اس دوران اگرچہ استحکام پاکستان ایک پارٹی ضرور بنا دی گئی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر کسی اور جماعت کو کوئی سپیس دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو اتحاد ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، مجھے کسی قسم کی نہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی ان کا کوئی انتخابی کسی قسم کا اتحاد ہو پائے گا۔ ہر ہے کہ معاملہ ہے کہ جماعت کے جس کے خلاف اس وقت بھی کام چل رہا ہے اور اس جماعت کے رہنما کے خلاف 180 مقدمات بھی بن چکے ہیں، اور اب تو وہ مقدمہ بھی شامل ہو گیا ہے کہ عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا یا عدت کے بعد کیا ہے۔ تو میرا خیال میں اگر ایک سیاسی جماعت کو اس طرح آپ انتخابی عمل سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج مجھے تو اچھے نہیں لگ رہے ارسلان۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقبول جماعتوں کو جب بھی آپ مجھے شرازی صاحب لیٹس سپوز میری ایک سچویشن یہاں پر، یہ ان کے پاس کے بھی تو جو بڑے نام الیکٹیبلز تھے وہ اب دور ہو گئے ہوئے ہیں، اگر اسی صورت میں اس جماعت کو پوری سپیس دی جاتی ہے انتخابات کی تو تب یہ کیا اچیو کر پائے گی، یا پھر اب وہ اس طرح سے اچیومنٹس نہیں رہیں گی جس طرح سے 9 مئی کے پہلے کی صورتحال تھی؟ دیکھیے میرا خیال میں اس وقت تو اس ملک کے اندر بیانیے کی جنگ چل رہی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال اس جماعت کا بیانیہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ ضرور بنائے ہوئے ہے اور ابھی تک وہ موجود ہے۔ رہ کے معاملہ یہ ہے کہ کتنے نون فیسز، کتنے پرانے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا اگر وہ جماعت کسی نئے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے تو کیا لوگ اس پہ ویسے رسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میرا خیال میں اس کے لیے تو ہمیں اس انتخابی دن کا، پولنگ کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جو میرا نقطہ ارسلان وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہرحال کوئی جماعت اگر کہیں کسی سطح پہ مقبول جماعت ہے، اس جماعت کو بہرحال سسٹم سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، اس کو اپنا سپیس دیں، آپ انتخابی عمل میں اس کو شریک ہونے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کے ان کے رہنما کو یا ان جماعت کے لوگوں کو ہراساں کر کے اگر آپ سسٹم سے باہر کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے تجربات کیے گئے ہیں تو اس ملک کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہے، گویا کہ لوگ انتخاب کے دن باہر نکلے نہیں ہیں، لوگ پولنگ بوتھ پہ گئے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس لو ٹرن آؤٹ کے ساتھ جو بھی لوگ پارلیمان میں آتے ہیں ان کو اس ملک کے عوام کا حقیقی نمائندہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ میجورٹی لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے جماعتوں کو سسٹم سے باہر کرتے ہیں تو ایک ریئیکشن کی فضا بنتی ہے، ایک غم و غصے کی فضا بنتی ہے، اور اس جماعت نے پھر ایک راستہ اپنانا ہوتا ہے، اور راستہ ہوتا ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انتخابات پھر ہو بھی گئے تو اس کے بعد ہمیں ایک پولیٹیکل آنرس دیکھنے کو ملے گا، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جائے، اور اس ملک کے عوام جس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اس جماعت کو حکومت بنانے کا اختیار ہونا چاہیے۔ 5 سال کا وقت دیا جائے اور اس کے بعد جیسے پرفارم کرتی لوگوں کے ووٹ کے ذریعے اس کو تو رہنا چاہیے یا پھر باہر ہونا چاہیے۔ آئیڈیل سچویشن بالکل شرائع صاحب یہی ہونی چاہیے جس کا آپ نے تذکرہ کیا۔ میں اعظم چوئی صاحب سے ان کی رائے لوں گا۔ چوئی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ
کیا ماحول بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے انتخابات کے وقت کا؟ کون سی جماعت کس طریقے سے ان ایکشن آپ کو سمجھتے ہیں نظر آئے گی ان الیکشنز میں؟ کیونکہ ایک بڑی ڈفرینٹ سینیریو ہے اس وقت ملکی حالات کا جب ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. یہ اس دفعہ الیکشن بڑا دلچسپ ہوگا. اب دیکھیں کہ جو بڑی جماعتیں جو کئی سال سے ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑتی رہی ہیں، آج وہ اتحاد میں ہیں، اور کوئی بظاہر کوئی اتنی بڑی وجہ بھی نہیں ہے کہ اتحاد توڑا جائے، لیکن کیونکہ انہوں نے آگے پولنگ میں جانا ہے، انتخابات میں جانا ہے، تو اپنی اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اس اتحاد کو انہیں توڑنا پڑے گا، چاہے وہ جینون توڑا جائے، چاہے وہ صرف کیموفلیج کیا جائے، دکھاوا کیا جائے کہ اتحاد ٹوٹ گیا ہے. کسی صورت میں وہ الیکشن میں جا سکتی ہیں. دوسری طرف آ جاتی ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کی ایک سیاسی حقیقت تو ہے، آپ اس کو انتخابات سے باہر نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ اس کو کسی طریقے سے انتخابات سے باہر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے اور زیادتی ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس وقت ایک اتحاد بن رہا ہے، وہ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کی صورت میں، اس کے اندر بظاہر الیکٹیبلز ہیں، وہ والے الیکٹیبلز جو پی ٹی آئی چھوڑ کے ہے یا عورتیں، ان کو شامل کیا جا رہا ہے. لیکن ان کی حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ چند ماہ پیچھے جائیں جب پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے. اس میں جتنے الیکٹیبلز جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تھے، جن کو لوٹے کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ان کو سارے تقریباً ہار گئے تھے. لہٰذا عوام میں ان لوگوں کی بڑے پذیرائی اتنی زیادہ نظر نہیں آتی. پذیرائی صرف پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور مین اسٹریم کی باقی جماعتیں ہیں، انہی کے امیدواروں کے آگے ہوگی، آپ دیکھیں گا. لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کو اپنے کولیشن میں اگر یہ الیکشن میں گئے تو پنجاب میں ان کو اگر سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو میں سمجھتا ہوں سیریس ایک نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون برکت جو ہے وہ دل سے اس وقت راضی نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کولیشن میں جا کے الیکشن لڑے. آپ جب 2010-11 میں جائیں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی جو اتحاد تھا، اب دیکھیں نہ وہ مسلم لیگ نون کے کارکن نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے کارکن نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا، جس کے نتائج آنے والے ٹائم میں پیپلز پارٹی کو انتخابات میں بھگتنے پڑے تھے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو انتخابات کے لیے اپنی شناخت جو ہے نا وہ برقرار رکھتے ہوئے آپ کو اترنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کو بھی آپ کو سپیس دینی پڑے گی. اگر آپ اس کو سپیس نہ دیں گے تو پھر مجھے جو لگ رہا ہے اگر آپ اس کو سپیس نہیں دیتے تو آپ کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا، جو کہ انتخابات کے اوپر ویسے ہی کویسچن مارک کی صورت میں آئے گا. ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا جس سے انتخابات پر یقیناً سوالات اٹھیں گے. یہ سب اب ایک فضا ہے جو بن رہی ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھنا ہوگا کہ چیزیں کس سمت میں جاتی ہیں، اور پھر یقیناً اپنے اندازے اور چیزیں ضرور بات اس پر کی جا سکتی ہے، لیکن حتمی طور پر انتخابات کا دن ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا حتمی طور پر ماحول ہے، کیا سما ہے، کتنا ٹرن آؤٹ ہے اور عوام کس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. جی گفتگو سلسلہ جاری، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں آخر میں دونوں معزز مہمانوں سے چاہوں گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے اس پر چونکہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول ہو بھی گئے ہیں، دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت ہیں. افتخار شیرازی صاحب 5 روپے کا سن رہے تھے، بجلی کا یونٹ مزید مہنگا ہونا، گرمی کا یہ موسم، لوڈ شیڈنگ آلریڈی موجود ہے، گیس ہم نے دیکھا اس مرتبہ گرمیوں میں بھی اس کی لوڈ شیڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملی. کس طرح عام آدمی پہلے ہی برداشت اس کی بس ہو چکی ہے سر، وہ کس طرح سے اب مزید یہ بوجھ کو برداشت کر پائے گا، یا اگر وہ الزام دے گا تو کس کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ اس کی حالت آج ایسی ہے؟ دیکھیں ارسلان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرکوں کی جو آمدن ہے وہ بجائے بڑھنے کے کم ہوئی ہے، لیکن ان کے جو اخراجات ہیں وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکے ہیں. اور ہم بار بار کئی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر مہنگائی اپنے پچھلے 70 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہے. اس ملک کے اندر جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں شاید پچھلی 2 نسلوں نے یہ قیمتیں نہیں دیکھی جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح سے اشاریے تو بڑے منفی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف پروگرام نہیں لیتے تھے تو آپ پہ یہ تلوار لٹک رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا جانا تھا.
اور اس کے بعد جو صورتحال بنتی وہ تو اور زیادہ خوفناک ہوتی. تو میرا خیال میں ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بھی بڑی کھائی میں گرنے سے تو بچے ہیں لیکن چھوٹی میں تو بہرحال ہم پڑے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور رہ کے یہ سوال آپ کہ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں، تو ان طاقتوں کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ جو اسٹیٹس کو کے ساتھ کھڑی ہیں، جو اس ملک کے اندر ٹیکس ریفارمز نہیں لانا چاہتے، جو اس ملک کے اندر بعض جو سیکٹرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، جو پہلے سے ٹیکس نیٹس کے اندر موجود ہیں انہوں کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر، جو پروفیشنلز، جو ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، یقینی طور پہ وہی اس کے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملزم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح کی جو آرٹیفیشل لائف لائنز ہیں وہ کب تک لیتے رہیں گے؟ ان سے تو کام نہیں چلنے والا. بہتر یہ ہے کہ جن خطوط کے اوپر آپ کو یہ عالمات یاد آدھار بھی مجبور کر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو سوچیں سمجھیں اور ٹھیک کریں، اپنے ٹیکس بیس بڑھائیں، ٹیکس پیئرز کی تعداد میں اضافہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو آپ کے اخراجات کا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں میرے بھائی. اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو آپ نے لائبلٹیز پال رکھی ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں، جن کے اوپر اربوں روپے آپ ہمیشہ ہر سال ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے ان کو چلا رہے ہیں. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر کچھ اصلاحات لانی پڑیں گی، اور ساتھ میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو ریشو ہے دنیا میں جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ترقی یافتہ ممالک کے قریب چلے جائیں، لیکن کم از کم بھارت، بنگلہ دیش، اپنے قرب و جوار کے جو اور ممالک ہیں ان کے لیول پہ تو لے کے چلے جائیں. ابھی تو شرمناک حد تک ہمارا جو تناسب ہے. رائٹ سراج صاحب، میں ذرا کوئکلی کامنٹ لے لوں اعظم چوئی صاحب کا بھی. چوئی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں مہنگائی، مزید مہنگائی، اور آئی ایم ایف بار بار آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو مزید اصلاحات کرنی ہے؟ آئی ایم ایف کا جو پھندا ہے آپ دیکھیں دن بدن ہماری گردن کے گرد وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. جتنے زیادہ ہم دھنستے چلے جا رہے ہیں اتنے ہمارے اوپر اس کے پریشر، اس کی شرائط بڑھتی جا رہی ہیں. اب 213 ارب روپے کے نئے ٹیکس گورنمنٹ لگا رہی ہے جو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق، اور وہ تمام بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑنا ہے. لیکن آپ ٹیکس ریفارم بالکل اس کی ضرورت ہے، ٹیکس ریفارم کریں، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دو سیکٹر ان کو مضبوط کریں، اپنی انڈسٹری کو مضبوط کریں اور اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آپ کا ملک سٹیبل ہوگا. کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے قرضوں پہ سروائیو نہیں کر سکتے. جس طرح ابھی آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے ایک اقتصادی پیکیج دیا تھا، لیکن وہ پیکیج اس لیے میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. اور ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم اسٹیٹ پالیسی نہیں بناتے، حکومتیں اپنے ٹینیور کے لیے ایک پالیسی منتخب کرتی ہیں. تو معیشت کی جو صورتحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسٹیٹ پالیسی بننی چاہیے کہ معیشت کو دیٹس اے ویری ویلڈ بنیادوں پوائنٹ پر ہم کیسے کہ ایک تسلسل رہے ہماری معاشی پالیسی میں، وہ ہر حکومت کے آنے کے ساتھ تبدیل نہ ہو. اس وقت ایک عام آدمی کے لیے معاملات مشکل ہیں، مزید تر مشکل ہونے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں چیزیں بہتری کی طرف آئیں اور عام آدمی خوشحالی کی طرف بڑھے، اس بدحالی سے بچ سکے. ہم دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.